मेरा नाम शमा है और मेरी ज़िंदगी का हाल बिल्कुल उसी चिराग जैसा था जिसका तेल ख़त्म हो चुका हो, अब वो सिर्फ धुएं के बादल छोड़ रहा हो। मैं वो शमा थी जो कभी रोशन और जगमगाती हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात ने मुझसे मेरी रोशनी छीन ली। मेरी शादी को कई साल गुजर गए थे और अब मेरे दो बच्चे थे, एक 7 साल का और एक 8 साल का बच्चा, जो मेरे वजूद का हिस्सा तो थे मगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ने मेरे कंधों को इतना बोझल कर दिया था कि मैं अपनी ज़ात को भूल ही गई थी। जब मैं आईने के सामने खड़ी होती और अपने आप को गौर से देखती तो मुझे यकीन होता कि मैं आज भी कम उम्र औरतों से ज़्यादा जवान और हसीन दिखाई देती हूँ। मेरे बालों में वही चमक बाकी थी, मेरी आंखों में वही रोशनी थी और मेरे चेहरे पे वही निखार मौजूद था। लेकिन मेरे शौहर के लिए मेरी ये सब बातें बेमानी थी। वो एक ऐसा शख्स था जो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात गए लौटता, फिर भी घर आकर अपने फ़ोन में या दोस्तों की महफ़िलों में गुम हो जाता। उसकी तवज्जो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं थी, गोया मैं उसके वजूद में शामिल ही नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश की कि वो मुझे समझे, मेरी बातें सुने, मेरा ख्याल करे, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। वो कभी मेरी तारीफ़ नहीं करता बल्कि उल्टा मुझे कमतर साबित करने की कोशिश करता रहता। उसके मुंह से अक्सर ये सुनने को मिलता कि अब तुम पुरानी हो चुकी हो, अब तुम्हारी खूबसूरती बाकी नहीं रही, तुम्हारे अंदर कोई कशिश नहीं रही। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते और मेरी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वो उन आंसू की परवाह तक नहीं करता था। वो शायद ये भी नहीं जानता था कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका शौहर उसे चाहे, उसे खूबसूरत समझे और उसे इज्जत दे। लेकिन मुझे इस सब से महरूम रखा गया। महीने की पहली तारीख को वो मुझे 40,000 रुपये दे देता और कहता इन्हीं में पूरा घर चलाना है। ये पैसे बच्चों के खर्च के लिए भी थे, बिलों के लिए भी थे, खाने पीने के लिए भी थे और कपड़ों के लिए भी थे। मैं हर बार दिल में सोचती कि अगर मुझे अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए कुछ चाहिए हो तो मैं कहाँ से निकालूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे लिए, तो वो फ़ौरन बोला, दिए तो हैं 40,000 मैंने। उसे समझाने की कोशिश की कि वो तो घर के लिए होते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। बल्कि बाज़ औक़ात मेरे वालिदैन जब मुझे 2-3 हज़ार रुपये दे जाते हैं तो वो भी घर के खर्च में लग जाते हैं। ये सुनते ही वो कहने लगा, तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो, तुम्हें चाहिए कि पैसे बचा के रखो ताकि वो तुम्हारे काम आए। लेकिन मैंने उससे बताया कि इतनी कम रकम में कुछ भी नहीं बचता। मैं हर बार तंगी और मजबूरी के साथ घर चलाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझने के बजाय खामोश हो गया और साफ कह दिया वो मज़ीद कुछ नहीं दे सकता। उसकी ये बातें मेरे दिल पे एक चोट की तरह लगती। मैं सोचती कि आखिर एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ कुर्बानी देने के लिए ही क्यों होती है। मेरे शौहर में कोई कमी नहीं थी, वो अपने शौक़ पूरे करता था, दोस्तों पे पैसे लुटाता था, लेकिन जब बात मेरी आती तो वो मुझे ये जताता कि मेरे अंदर अब कोई बात बाकी नहीं रही। मुझे अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के भी घर को चलाना पड़ता था। बच्चे मुझे दिन भर तंग करते, उनकी शरारतें और ज़िदें मेरी बर्दाश्त को आज़मा देती, लेकिन फिर भी मैं माँ होने के नाते हर चीज़ सहती रहती। और जब शाम को थकन के साथ शौहर के आने का वक्त होता तो दिल में उम्मीद जागती कि शायद वो 2 पल मेरे साथ बैठेगा, लेकिन वो 2 पल भी मुझे नसीब नहीं होते। उसके पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं होता था, गोया मैं उसके लिए कोई वजूद ही नहीं रखती। मेरी ज़िंदगी यूँ एक खालीपन का शिकार हो चुकी थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपने लिए कुछ न किया तो यह अंधेरा मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। मुझे ना सिर्फ अपनी ज़ात को दोबारा ज़िंदा करना था बल्कि अपनी तन्हाई को भी ख़त्म करना था। इसलिए मैं सोचने लगी कि मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा जो मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर सके और मुझे एहसास दिलाए कि मैं अब ज़िंदा हूँ, मेरी कोई अहमियत है, मेरी अपनी ज़रूरतें, मेरी अपनी खुशियाँ भी हैं जिन्हें पूरा करने का हक़ सिर्फ़ मुझे है। और इसी सोच के साथ मैंने अपने दिल में ये अज़म किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए कुछ कर दिखाऊं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जिसको हम अपनी मोटिवेशन समझते हैं वो मोटिवेशन की वो किस्म नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, बल्कि वो कुछ उल्टा सीधा ही होता है। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, जैसे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, मैं अपनी एफ़र्ट्स ज़ाया कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं समझेंगे। एक शौहर था मेरा जिसको
किसी भी हवाले से मुझ में दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर मैं क्या करती। एक दिन मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ और बाबा के पास छोड़ा। वो करीब ही रहते थे। जब उनको बच्चों की याद आती तो वो कहते थे कि बच्चों को हमारे पास छोड़ जाओ। एक दिन मैंने अपने बच्चों को अपने माँ और बाबा के पास छोड़ा। वो करीब ही रहते थे। जब उनको बच्चों की याद आती तो वो कहते थे कि बच्चों को हमारे पास छोड़ जाओ, और कुछ घंटे के लिए बच्चे वहाँ चले जाते। ज़्यादातर ये काम संडे को ही होता। मैंने भी बच्चों को वहाँ छोड़ा। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब ऐसा हो तो तुम आराम किया करो, सो जाया करो, लेकिन उसी दिन मैं मशीन लगा के बैठ जाती। जब मेरे सारे घर के काम ख़त्म हो गए तो मैंने गुस्ल किया और बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे बाल अभी भीगे हुए थे और उनके कतरों से पानी नीचे गिर रहा था। मैंने खुद को गौर से देखा तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं कोई नई दुल्हन हूँ। मेरे चेहरे की चमक, मेरे बालों की तरोताज़गी और मेरी आंखों की चमक, सब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। मैंने पहली बार दिल से महसूस किया कि मैं अब भी बहुत ज़्यादा हसीन हूँ। मेरा दिल चाहा उस हसीन लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर लूँ। चुनाचे मैंने मोबाइल उठाया और अपनी तस्वीरें लेना शुरू कर दी। हर तस्वीर में मैं खुद को पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने कुछ बेहतरीन तस्वीरें मुंतखब की और इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जिसे मैं काफ़ी अरसे से देखती आ रही थी। ये वेबसाइट ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ वही लोग तस्वीरें देख सकते थे जिन्होंने पैसा दे के सब्सक्रिप्शन दी हो। इसलिए मुझे ख़्याल आया कि ये ज़्यादा महफूज होगी। हर कोई मुझे नहीं देख सकेगा। तस्वीरें अपलोड करने के कुछ ही देर बाद मुझे पैगामात आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ लोग मुझे तारीफ़ें करने लगे। कोई कहता आप बहुत प्यारी हैं, कोई कहता आपकी मुस्कुराहट दिल को भा जाती है, कोई कहता आपकी आंखों में जादू है। ये तारीफ़ें सुन के मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, गोया किसी ने मेरे बरसों की खामोश प्यास बुझाई हो। लेकिन उन्हीं पैगामात में एक पैगाम ऐसा भी आया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो पैगाम एक बूढ़े आदमी की तरफ से था जो बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई देता था। मैंने पहले उसकी प्रोफाइल खोल के देखी। उसके पास दौलत के अंबार थे। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता था और मुख्तलिफ ममालिक में घूमने फिरने की तस्वीर भी उसने लगाई हुई थी। उसका पैगाम कुछ यूँ था कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आपको एक शुगर डैडी चाहिए? उसकी ये बात पढ़ के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अगरचे मैं अच्छी तरह जानती थी कि शुगर डैडी क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने खुद को मासूम जाहिर करते हुए जवाब दिया कि वो क्या होता है। उस पे उसने लिखा कि इसका मतलब ये है कि मैं आपके नाज नखरे उठाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर महीने आपको पैसे भेजा करूंगा, आपको शॉपिंग कराऊंगा, आपके साथ वक्त गुजारूंगा, फिल्में देखने जाऊंगा, डिनर पे लेके जाऊंगा और आपको वो सब कुछ दूंगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। लेकिन ये सब कुछ एक हद के अंदर होगा। आप अपने घर में खुश रहेंगी और मैं अपने घर में खुश रहूँगा। उसकी बात पढ़ के मेरे दिल में कई ख़यालात आने लगे। मैंने सोचा कि ये सब कुछ तो बस बातें ही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मैं तो बस तस्वीरें डाल रही थी ताकि कोई तो हो जो मुझे खूबसूरत कहे, और अब जब इतने लोगों ने तारीफ़ की है तो ये मेरे लिए काफ़ी है। मैंने उस आदमी को साफ जवाब देने के बजाय ये कहा कि सोच के बताऊंगी, और फ़ोन एक तरफ रख दिया। लेकिन वही रात मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली रात साबित हुई। मेरे शौहर से उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। वो मामूल के मुताबिक घर आया, खाना खाया और अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। मैंने चाहा कि उससे बात करूं, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज करता रहा। आखिरकार उसने सख्त लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हारे जिस्म से अदरक लहसुन की बदबू आती है और तुम्हारे अंदर अब कुछ नहीं बचा, तुम्हारी कशिश ख़त्म हो चुकी है। ये अल्फाज सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे अंदर एक आग सी भड़क उठी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि मैं उसे गलत साबित करके दिखाऊंगी। मैंने फ़ौरन उसी बूढ़े आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम सुबह ज़रूर मिलेंगे। अगले दिन मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ा और उन्हें यह बहाना किया कि मुझे एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरी माँ ने भी कोई सवाल न किया क्योंकि मैं अक्सर ये शौक़ ज़ाहिर करती थी कि मुझे घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। मेरे शौहर को भी कोई मसला नहीं था। वो अक्सर कहता था कि अगर तुम घर और बच्चों को एक साथ संभाल सकती हो तो जो चाहो करो। वो खुद अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहने वाला शख्स था, इसलिए उसे ये सब सुन के कोई एतराज़ नहीं हुआ।
صبح میں نے بہت اہتمام کے ساتھ تیاری کی۔ میں نے سب سے خوبصورت کپڑے نکالے جنہیں پہن کے مجھے ہمیشہ خود پہ فخر محسوس ہوتا۔ میں نے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیا، لپسٹک لگائی، خوشبو لگائی اور آئینے میں کھڑی ہو کے خود کو دیکھا تو میرا اعتماد بڑھ گیا۔ میں بالکل کسی فلمی اداکارہ کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ آج میرا امتحان ہے، مجھے خود کو ثابت کرنا ہے۔ میں نے پرس اٹھایا اور گھر سے نکل پڑی۔ وہ آدمی جس جگہ پہ مجھے بلایا تھا وہ ایک پرسکون اور پرتعیش جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کا پتہ لیا اور سیدھی وہاں جا پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھایا اور یہ سوچ کر کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں پوری تیاری کے ساتھ اس مقام پہ پہنچ گئی۔ یہ جگہ بھی کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل تھا، جس کے دروازے پہ قدم رکھتے ہی ایک الگ ہی دنیا میں ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شیشے کے دروازے، روشنیوں سے جگمگاتے ہال، قیمتی قالین اور خوشبو سے مہکتے ماحول نے میرے دل کی دھڑکن کو پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دیا، جیسے میں کسی خواب میں داخل ہو رہی ہوں۔ میں ذرا سہم کے اندر گئی ہی تھی کہ ایک ملازم نے میرا نام پکارا اور بتایا کہ میرا نام پہلے سے ہی یہاں درج ہے، جیسے کوئی میرا منتظر ہو۔ وہ آدمی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا کہ آئیے، میں آپ کو آپ کے میزبان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میرے قدم تھوڑے لرز رہے تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں، شاید میرا لباس ٹھیک ہے یا نہیں، شاید میک اپ کچھ زیادہ تو نہیں لگ رہا۔ مجھے یہ بھی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ وہ شخص جسے میں ابھی ملنے جا رہی ہوں وہ کیسا ہوگا؟ کیا ویسا ہی ہوگا جیسی اس کی پروفائل تصویروں میں نظر آ رہا تھا، یا اس سے بالکل مختلف ہوگا؟ آہستہ آہستہ ہم ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں شیشے کی دیواروں کے ساتھ لمبی لمبی کھڑکیاں تھیں جن سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے ایک ٹیبل پہ وہ آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور کافی کے گھونٹ لے رہا تھا، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، لیکن حقیقت میں وہ بالکل بھی 60 سال کا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ جس کے پاس دولت کے خزانے ہوں اس پر وقت کی سختیاں اپنا اثر نہیں ڈال پاتی۔ اس کے کپڑوں کا انتخاب قیمتی اور شاندار تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک ایسی وجاہت تھی جو عام انسانوں میں نہیں ملتی۔ اس کے انداز میں خاص وقار تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ چونک سا گیا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے رک گئیں، جیسے وہ بھی حیران ہو گیا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھے بیٹھنے کی دعوت دی اور پانی پوچھا۔ میں ذرا گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بات اس نے فوراً محسوس کر لی، اسی لیے اس نے بات چیت کا آغاز بہت نرم لہجے میں کیا تاکہ مجھے سکون ملے۔ اس نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تصویروں سے زیادہ حسین حقیقت میں لگیں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ میرے شوہر کے سخت جملے یاد آ گئے جو ہمیشہ مجھے کمتر دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور آج پہلی بار کوئی تھا جو نہ صرف میری تعریف کر رہا تھا بلکہ وہ تعریف دل سے کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ فلسفہ بیان کرنے لگا کہ مرد اپنی آنکھوں سے محبت کرتا ہے، وہ جس کو دیکھ کے خوشی محسوس کرے وہی اس کا دل جیت لیتا ہے، جبکہ عورت اپنے کانوں سے محبت کرتی ہے۔ جو شخص عورت کے کانوں میں میٹھے الفاظ ڈال دے وہ عورت اس کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی دکھنے میں کیوں نہ ہو۔ اس نے بات تو عام سی کی، لیکن اس لمحے یہ الفاظ میرے لیے کسی جادو سے کم نہیں تھے، کیونکہ میں نے برسوں میں یہ سب باتیں نہیں سنی تھی۔ میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ہم دونوں یوں باتوں میں گم ہو گئے جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ مجھے وقت گزرنے کا اندازہ تک نہ ہوا۔ صبح کے 11 بجے میں یہاں آئی تھی اور اب دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ ہم نے وہیں پہ کھانا بھی منگوایا اور کھانے کا ذائقہ بھی کمال تھا۔ میٹھے میں بھی ایسی ہی مزیدار ڈش منگوائی گئی کہ دل خوش ہو گیا۔ کھانے کے بعد بھی ہماری باتیں ختم نہ ہوئیں۔ ہم کبھی ادھر ادھر کی بات کرتے، کبھی ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے اور کبھی قریب موجود خوبصورت ہالز میں جا کے ٹہلتے۔ ان لمحوں میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں قید سے نکل آئی ہوں اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں میری باتوں کو سنا جا رہا ہے، میری تعریف کی جا رہی ہے اور میری عزت کی جا رہی ہے۔ شام ہونے تک میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی دوستی قائم ہو گئی ہے جو برسوں پرانی ہو، جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں۔
واپسی کا وقت آیا تو اس نے پرس سے 10,000 روپے نکال کے میری طرف بڑھائے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا یہ کس لیے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ ٹیکسی کا کرایہ اور باقی آپ کے لیے۔ میں نے کہا 10,000 روپے کرایہ کہاں لگتا ہے؟ اسے جواب دیا باقی رقم اپنے پاس رکھ لینا، اس سب کا حصہ ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ اس تعلق کی فطرت ہی یہی ہے۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے مانگ سکتی ہیں، اور جب کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو اس کی بات کو انکار نہیں کیا جاتا۔ اس کی آخری بات میرے دل میں جیسے ہتھوڑے کی طرح بیٹھ گئی کہ جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کو کبھی انکار نہیں کیا جاتا، اور مجھے فوراً اپنے شوہر کی یاد آئی جو ہمیشہ مجھے انکار ہی کرتا رہا، ہمیشہ نہ ہی کہتا رہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ میں اسے کبھی اچھی نہیں لگی؟ میں واپسی پہ اسی سوچ میں گم رہی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی جیسے میں اسی میں کھو گئی ہوں۔ جب گھر پہنچی تو ماں نے پوچھا کہ انٹرویو کیسا رہا، کیا پاس ہو گئی؟ تو میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ہاں ہو گئی، اور اب مجھے روزانہ جانا ہوگا۔ اس پہ ماں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، بچے میرے پاس خوش رہیں گے، صبح اسکول چلے جائیں گے اور واپسی پر وہ بس والے ہمارے پاس چھوڑ جائیں گے، پھر تم 3-4 گھنٹے بعد آ جانا۔ میں نے ماں کا شکریہ ادا کیا اور دل میں ایک اطمینان محسوس کیا کہ میرے لیے راستہ آسان ہو گیا ہے۔ رات کو میں نے شوہر کو بتایا کہ مجھے ایک جگہ سے کام مل گیا ہے اور وہ 40 سے 45,000 روپے دیں گے۔ وہ ذرا چونک کے مجھے دیکھنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، اچھا یہ تو اچھی بات ہے، کرو یہ کام۔ مجھے اس کے ہاں یا نہ کہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر وہ نہ بھی کہتا تو میں کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈ ہی لیتی، لیکن اس نے ہاں کہہ دی، اور یوں مجھے لگنے لگا کہ اب میں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہوں، ایک ایسی زندگی جہاں انکار نہیں ہوتا، جہاں میری بات مانی جاتی ہے اور جہاں مجھے عزت ملتی ہے۔ بس اس کے بعد میری وہ زندگی شروع ہو گئی جو کسی محبوب اور محبوبہ کی شروع ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بیچ وہی رشتہ تھا جس میں آنکھوں کی زبان بولتی ہے اور دل دھڑک دھڑک کے جواب دیتا ہے۔ ہم ایک ساتھ بیٹھتے اور لمبی باتیں کرتے، کبھی لابی میں نرم روشنیوں کے نیچے، کبھی چھت کے باغ میں جہاں دور شہر کی بتیاں ستاروں کی طرح چمکتی دکھائی دیتی۔ ہم دوپہر کو کہیں لنچ کرتے اور شام ڈھلے کہیں ڈنر کرتے۔ وہ مجھے ایسی جگہوں پہ لے جاتا جہاں کے دروازے اونچے اور محافظ سخت رویے والے ہوتے۔ وہاں میرے شوہر جیسا آدمی کبھی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں کی چمک دمک اور ترتیب ایسی تھی کہ کسی کو بھی اپنی حقیقت بھلا دے۔ اپنی دنیا کے دروازے میرے لیے آہستہ آہستہ کھولتا گیا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، کئی طرح کے کاروبار ہیں جن کے نام سن کے ہی ذہن پہ روب بیٹھ جائے۔ میں بیٹھ کے اسے سنتی اور اندر ایک عجیب سا یقین پیدا ہوتا جاتا کہ میں بھی قیمتی ہوں، میں بھی سننے کے قابل ہوں۔ وہ اعداد بتاتا تو میں اس کی انگلیوں کی حرارت محسوس کرتی رہتی، اور مجھے لگتا کہ اس کے الفاظ میرے دل پہ مہر لگا رہے ہیں کہ اب تم تنہا نہیں ہو۔ واپسی پر وہ اکثر میرا پرس خود کھول کے کرایہ رکھ دیتا، کبھی 10,000، کبھی 15,000، اور کبھی کہہ دیتا یہ تمہارے لیے ایک چھوٹی خوشی ہے، ساتھ کوئی تحفہ بھی ہوتا۔ ایک دن بہت نرم کپڑوں کا سوٹ، دوسرے دن خوبصورت جوتے، پھر کسی روز نازک سی ایکسیسریز، پھر کوئی مہنگا پرفیوم، پھر نفیس سا میک اپ باکس۔ میں ہر تحفہ سنبھال کے لاتی اور گھر میں ایسے چھپا دیتی جیسے کوئی راز ہو جو سانس لے رہا ہو۔ الماری کے اوپر والے خانے میں کچھ رکھ دیتی، برتنوں والے کابینہ میں ایک ڈبہ بنا کے اس میں تھوڑے پیسے چھپا دیتی، پرانے بیگ کے اندر ایک لفافہ بنا دیتی اور کبھی بستر کے نیچے رکھے ٹرنک میں رکھ دیتی۔ اب تو میرے پاس اتنے پیسے رہنے لگے کہ مجھے ان کی جگہیں یاد رکھنے کے لیے ذہن میں ایک الگ نقشہ بنانا پڑتا۔ بچوں کے لیے میں انہی پیسوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتی، کبھی رنگین بستہ، کبھی نئے پین اور کلرز، کبھی برگر کی فرمائش پوری کر دیتی۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھتے اور میں ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھتی جو مدت سے میسر نہیں تھی۔ گھر کے خرچ میں بھی آسانی ہونے لگی تو میرا لہجہ نرم ہونے لگا، تھکن کچھ کم ہونے لگی۔ شوہر نے ایک دن کپڑے دیکھے تو حیرت سے پوچھا یہ تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ دفتر میں اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، نہیں تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے اسے ایک فرضی دفتر بھی دکھا دیا جہاں باہر سے شیشے کی دیواریں تھیں اور اندر کی روشنی دور سے دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کہا میں یہیں کام کرتی ہوں۔ ایک روز وہ مجھے چھوڑنے بھی آیا، شاید یقین کرنا چاہتا تھا۔ دروازے پہ پہنچ کے میں نے جلدی سے کہا کہ آپ جائیں، میں اوپر چلی جاتی ہوں۔ میں اندر کے رخ پہ چل دی جہاں ریسیپشن کے بعد ایک اور دروازہ تھا۔ وہ وہیں سے
باہر واپس لوٹ گیا اور اتنے پر ہی مطمئن ہو گیا۔ میں اور التمش ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی ہو گئے جیسے بارش اور مٹی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوشبو جنم لیتی ہے۔ وہ میری تعریف کرتا تو میں بھی اس کے جملوں کو اپنے دل پہ رکھ لیتی۔ وہ کبھی میرا ہاتھ تھام لیتا اور انگلیوں سے ہلکی لرزش میرے پورے وجود میں دوڑ جاتی۔ کبھی وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھ جاتا اور میں اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیتی۔ کبھی وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا اور میں سوچتی کہ اس نے میرا اتنا خیال رکھا تو اگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ اگر وہ میرے قریب بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ اس نے مجھے خود کی عزت لوٹا دی۔ اس نے مجھے دیکھ کے مسکرانا سکھا دیا۔ وقت یوں بہتا گیا جیسے کوئی ندی پہاڑی راستوں سے اترتی ہوئی چپ چاپ سنگوں کو چومتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ پل بھی ہمارے بیچ آ گیا جو کسی مرد اور عورت کے بیچ ایک بہت نازک لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں خاموشیاں بات کرتی ہیں اور دل اپنے راز کھول دیتا ہے۔ اس لمحے کے بعد مجھے لگا کہ میں اندر سے دوبارہ روشن ہو گئی ہوں، جیسے بجھی ہوئی شمع میں کسی نے نیا تیل ڈال دیا ہو اور ہلکی سی لو بھڑک اٹھی ہو۔ اسی کے چند دن بعد اس نے ایک ننھی سی ڈبیا میرے ہاتھ پہ رکھی۔ ڈبیا کھولی تو اندر ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ وہ بولا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اور آنکھوں میں ایسی گہرائی آ گئی جس میں مجھے اپنی شکل بھی نظر آئی۔ وہ کہنے لگا تم میری عادت بنتی جا رہی ہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم ایسی عورت ہو جس کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کے جملے میرے دل میں اترتے گئے اور مجھے لگا کہ میں کسی کہانی کی ہیروئن ہوں جسے آخر کار وہ شخص مل گیا ہے جو اس کی دھڑکنوں کی زبان سمجھتا ہے۔ ہم الگ ہونے کی بات نہیں کرتے تھے، ہم بس جیتے تھے، جیسے خواب، جیسے کوئی صبح لمبی ہو گئی ہو۔ میں بیدار ہوتی تو دل میں نرم سی خوشی لہراتی اور شام تک وہ خوشی میرے چہرے پہ قائم رہتی۔ سب کچھ کسی سہانے جھولے کی طرح چل رہا تھا جس میں ہوا تھپک تھپک کے نیند دیتی ہو، مگر ماں کی نظر سے کون بچ سکا ہے؟ ماں نے ایک دن مجھے غور سے دیکھا اور بولی، آج کل تیری چال ڈھال کچھ بدل گئی ہے، تو ہنستی ہے تو وجہ کچھ اور ہوتی ہے، تو چپ ہوتی ہے تو سبب کچھ اور لگتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ بس نوکری کرتی ہوں، کام پہ جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں۔ اسے آہستہ سے کہا، بیٹا اپنے شوہر سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے ان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پتہ نہیں ماں نے یہ بات کیوں کہی، مگر اس دن میرے دل میں ہلکی سی چرچراہٹ پیدا ہوئی، جیسے کہیں پرانی دیوار میں درز پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے اس خیال کو ہلا کے جھٹک دیا اور پھر سے التمش کی محبت میں کھو گئی۔ بہت سے دن ایسے گزرے جب میں اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے رہتی، اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی کوشش کرتی، اس کی محبت اور قربت پانے کے لیے ہر لمحہ ترس جاتی۔ کبھی کچن میں کھڑی چائے بنا رہی ہوتی اور سوچتی کہ وہ آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ تم تھک گئی ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی رات کو بیڈ پہ آنکھیں کھلی رہتی اور دل چاہتا کہ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھے، مگر وہ یا تو سو رہا ہوتا یا موبائل میں گم ہوتا۔ اس کا یہ رویہ مجھے اندر ہی اندر توڑتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ میرا درد سمجھ لے، مگر وہ ہر بار بات بدل دیتا اور اپنے ہی کسی بہانے میں الجھ جاتا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور اپنی خاموشی میں رہنے لگی۔ میں نے چاہا کہ خود کو مزید نہ جھکاؤں، کیونکہ جب محبت مانگنی پڑے تو وہ محبت محبت نہیں رہتی، اور شاید اسی لیے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چھوڑ دیا تو میرے شوہر کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا وقت ایک ساتھ گزاریں، لیکن میرے اندر اتنا بوجھ اور تھکن جمع ہو چکی تھی کہ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میرے اس جواب نے جیسے اس کو چوٹ پہنچائی اور وہ فوراً کہنے لگا، یہ سب تمہاری نوکری کی وجہ سے ہے، یہ تم نے نوکری اس لیے کی ہے کہ مجھے وقت نہ دے سکو۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں آگ سی بھڑک اٹھی، اور میں نے کہا، یہ بات تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے کام، تمہارے دوست، تمہاری اپنی دنیا، اس سب نے مجھے نظر انداز کیا ہے، تو پھر میں کیوں الزام سنوں؟ بس پھر وہاں سے ایسی لڑائی شروع ہوئی کہ اس لڑائی کا زہر آج تک ختم نہ ہوا۔ ہم دونوں کے بیچ لفظوں کی تلواریں چلیں اور ہر لفظ ایک گھاؤ کی طرح دل پہ لگا۔ اس لڑائی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اب اس کے لیے غصہ بھی نہیں رہا، بلکہ خالی پن آ گیا تھا۔ اسی خالی پن نے مجھے اور بھی زیادہ التمش کے قریب کر دیا۔
میں نے خود کو مکمل طور پہ اس کے حوالے کر دیا اور دل میں مان لیا کہ وہی میری اصل محبت ہے۔ میں نے اسے یہ بات صاف کہہ دی کہ جیسے وہ مجھے چاہتا ہے ویسی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں اس کی ہر بات ماننے لگی، کیونکہ میرے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ جب وہ مجھے کہتا فلاں جگہ چلتے ہیں تو میں ہاں کر دیتی، جب وہ کوئی خواہش رکھتا تو میں اسے پورا کرتی، کیونکہ میرے دل میں بار بار یہی احساس اٹھتا کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور بدلے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں کہ اس کے دل کو خوش کر دوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے پیار سے مسکرایا اور کہا تم فکر نہ کرو، وہ بھی میری ہی طرح خوش رہیں گے۔ اس نے فوراً اپنے بٹوے سے پیسے نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھلونے لے لینا۔ اس نے کہا کہ بچے جب کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو سمجھدار بن جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی کو میرے بچوں کے بارے میں اتنی محبت اور ذمہ داری کے ساتھ سوچتے دیکھا تھا۔ دوسری طرف گھر میں حالات بالکل الٹ تھے۔ ایک دن میرا بیٹا اپنے والد کے پاس گیا اور بڑی معصومیت سے کہا کہ بابا مجھے ایک چیز چاہیے، لیکن میرے شوہر نے صاف منع کر دیا اور کہا بھی ممکن نہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ میں سوچنے لگی کہ نہ اس کو اپنی بیوی کی پرواہ ہے نہ بچوں کی۔ اگر ذرا سی توجہ اور محبت دیتا تو شاید میں کبھی یہ سب کچھ نہ کرتی۔ میرے شوہر کا یہ سخت رویہ مجھے اور بھی زیادہ مجبور کر رہا تھا کہ میں التمش کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحے گزاروں۔ اب تک التمش نے جو پیسے مجھے دیے میں روز کے روز ایک جگہ سنبھال کے رکھتی رہی، اور جب ایک دن میں نے انہیں گنا تو مجھے خود یقین نہ آیا کہ وہ 5.5 لاکھ روپے بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے تو کبھی ایسا خواب بھی میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے جو تحفے دیے وہ بھی اپنی جگہ ایک خزانے کی طرح تھے۔ سونے کی انگوٹھیاں، ہیرے کی انگوٹھی، پرفیوم، کپڑے، جوتے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ اس سب کو میں نے الگ سے چھپا رکھا تھا، اور کبھی کمرے میں اکیلی ہوتی تو ان چیزوں کو نکال کے دیکھتی اور سوچتی کہ یہ سب میری محبت کی قیمت نہیں بلکہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ ایک طرف یہ سب کچھ تھا جو التمش نے مجھے دیا، اور دوسری طرف وہ زندگی تھی جو میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی، جس میں نہ خوشی تھی، نہ عزت تھی، نہ احساس تھا۔ ان دونوں کو سوچتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں 2 دنیاؤں میں بٹی ہوئی ہوں، لیکن میرا دل صرف اور صرف التمش کی طرف جھکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے وہ احساس دیا جو شاید ہر عورت اپنے جیون ساتھی سے چاہتی ہے۔ اس بیچ التمش نے ایک ایسی بات کی جو میرے دل کو ہلا دینے والی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا تم ایک کام کرو، اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور باقی کی زندگی میرے ساتھ گزارو، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو کسی بھی لڑکی کی کمی نہیں تھی۔ دولت، شہرت، عزت، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اس کے ارد گرد حسین عورتوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، اور اگر وہ میرے لیے یہ بات کر رہا تھا تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ میرے لیے بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اسے جواب دیا کہ ایسا میں نہیں کر سکتی، کہ میرے ماں باپ نے مجھے عزت کے ساتھ رخصت کیا ہے اور وہ دونوں ابھی زندہ ہیں۔ اگر انہیں یا خاندان میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھا رہی ہوں تو میرے پورے خاندان میں مجھے کوئی عزت نہیں دے گا۔ میرے رشتہ دار میرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکیں گے، اور ان کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اسے فوراً جواب دیا کہ تمہیں عزت کی فکر ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تم ایک امیر آدمی کی بیوی بن جاؤ گی اور تمہارے بچے ساری زندگی عیش و عشرت کریں گے، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، نہ کپڑوں کی، نہ پیسوں کی، نہ ہی دنیاوی آسائشوں کی۔ میں نے بڑی خاموشی سے اور مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میری اولاد کے لیے صرف آسائشیں ہی سب کچھ نہیں، ان کی نفسیات، ان کی پرورش، ان کا مستقبل، ان سب چیزوں پہ اس فیصلے کا برا اثر پڑے گا۔ میں اپنی انا کے لیے یا اپنی خواہش کے لیے اپنی اولاد کو تباہ نہیں کر سکتی۔ شروع میں ہم دونوں نے دلائل دے کے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ضد پہ تھا اور میں اپنے اصول پہ تھی۔ وہ مجھے بار بار یہ احساس دلاتا رہا کہ تم کتنی بڑی بے وقوف ہو۔ میں تو تمہیں ایک سمجھدار عورت سمجھ رہا تھا، لیکن تمہیں تو ڈیل کرنا ہی نہیں آتا۔ اور پھر اس کی یہ الفاظ میرے دل کو بہت چبھ گئے،
کیونکہ یہ الفاظ بالکل وہی تھے جو اکثر میرا شوہر بھی کہا کرتا تھا، نالائق، بیوقوف، ناسمجھ۔ یہ سن کے میرا دل ٹوٹنے لگا اور میں نے غصے میں اسے کہہ دیا کہ میں اب تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور فوراً وہاں سے ناراض ہو کے چلی آئی، کیونکہ میں اس کی زندگی میں ایک محبوبہ کے مقام پہ تھی، اس لیے وہ مجھے کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور فوراً ہی میسیجز کرنے لگا۔ مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور فون بند کر دیا۔ ادھر میرے شوہر کا موڈ آج کمال حد تک اچھا تھا۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں مجھ سے بولا کہ ہمیں آج ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے، تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں نے حیران ہو کے کہا کہ آپ تو کبھی مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، تو وہ کہنے لگا کہ اس بار تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے فون پہ بات کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس بزنس پارٹی میں ہر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی اپنی مجبوری تھی، ورنہ عام دنوں میں اسے میری پرواہ کہاں تھی، لیکن بیوی تو اس کی میں تھی ہی نا، اس لیے وہ مجبوراً مجھے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ خیر ہے، چلو چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی التمش نے مجھے اتنے اچھے اچھے کپڑے، جوتے اور جیولری لے کے دی تھی کہ سوچا آج وہی پہن لوں گی، تاکہ لوگ دیکھیں گے میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ ہم نے ویسے بھی بچوں کو امی کے پاس ہی چھوڑ جانا تھا۔ آج کل میرے بچے بھی بہت شکایت کرنے لگے تھے۔ وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ امی آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلی جاتی ہیں، ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ میں انہیں بہلا دیتی اور سمجھاتی کہ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں، تمہارے مستقبل کے لیے کر رہی ہوں، لیکن دل کے اندر مجھے بھی بچوں کی یاد آتی، کیونکہ میری پرانی عادت یہی تھی کہ میں دن رات بچوں کے ساتھ رہتی، ان کے ساتھ کھیلتی، ان کو وقت دیتی، لیکن اب حالات بدل گئے تھے اور یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی روشنیوں میں جب ہم گاڑی سے اتر کے اس بڑے ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ میں نے آئینے میں آخری بار اپنا سراپا دیکھا اور اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ شاید آج کی رات کچھ بدل جائے گا، کیونکہ میرے شوہر نے کئی دنوں بعد میری تعریف کی تھی، اور وہ تعریف ایسی تھی جیسے برسوں سے خشک زمین پر پہلی بار بارش برس رہی ہو۔ میرے اندر کی عورت جو مسلسل بے قدری اور نظر انداز ہونے کی عادی ہو گئی تھی، اس تعریف سے جیسے پھر سے سانس لینے لگی۔ میں خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ وہ شخص جو ہمیشہ مجھے کمتر اور نالائق کہتا رہا، وہ آج میرے حسن کو سراہ رہا ہے۔ پارٹی کا ماحول بہت شاہانہ تھا۔ روشنیوں سے جگمگ ہال قیمتی فانوس کی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف سے کہکہے اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہنگے لباس پہنے ہوئے مرد و عورتیں بڑے وقار سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ سب کچھ اتنا شاندار تھا کہ ایک لمحے کو تو میں سب کچھ بھول گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس پارٹی کا میزبان کون ہے، تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ نام سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ التمش تھا، وہی التمش جس نے میری زندگی کو الجھایا تھا، جس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کے ایک اور دنیا دکھائی تھی، اور اب آج وہ سامنے میزبان کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اگر یہ ہماری کمپنی میں ذرا سا بھی انویسٹ کر دے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کی زبان سے یہ باتیں سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں سے پلٹ کر واپس چلی جاؤں، لیکن شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، وہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، ہمیں جا کے سلام کرنا چاہیے۔ میں نے لاکھ منع کیا لیکن وہ نہیں مانا اور مجھے اپنے ساتھ لے کے التمش کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ میرے شوہر نے بڑے اعتماد سے التمش سے ہاتھ ملایا اور میرا تعارف کرایا۔ میں دل ہی دل میں کانپ رہی تھی کہ کہیں وہ سب کے سامنے کچھ نہ کہہ دے، لیکن اس نے بس مجھے ایک نظر دیکھا، وہ نظر جس میں عجیب سا غرور اور عجیب سا طنز چھپا ہوا تھا۔ اسے بڑے سکون سے ہیلو کہا اور میں نے بھی کانپتی ہوئی آواز میں ہیلو کہا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا سب سن لیں گے۔ پارٹی بھر میں میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہال کی رنگینیاں اور لوگوں کی ہنسی خوشی میرے اندر کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ میں نے کھانے کی ایک پلیٹ لی لیکن میرے حلق سے نوالا اتر نہ سکا۔ میرے شوہر نے بار بار کہا کہ یہ موقع روز روز نہیں ملتا، کچھ تو کھاؤ، لیکن میں بس پانی پیتی رہی۔ میرے دل میں بار بار یہ خوف سر اٹھا رہا تھا کہ
اگر التمش نے سب کے سامنے کچھ کہہ دیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا اور اپنی آنکھوں سے عجیب اشارے کرتا، جیسے مجھے یاد دلا رہا ہو کہ تم میرے پاس سے بھاگ کے بھی کہاں جا سکتی ہو، اب تم میرے جال میں ہو اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری جان پہ بن آئی۔ آخر کار میں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور شوہر سے کہا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم واپس چلیں۔ پہلے تو اس نے تھوڑا غصہ کیا کہ ایسے موقع پہ بیماری بھی آج ہی آنی تھی، لیکن پھر مان گیا اور ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن میری مشکل ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی، کیونکہ جیسے ہی میں نے فون آن کیا میسج اور کالز کی بھرمار شروع ہو گئی۔ وہی التمش مجھے بار بار دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو کاٹنے لگے کہ تمہارا شوہر میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں اسے ایک پل میں اس طرح غائب کرا دوں گا کہ اس کی ہڈیاں تک نہیں ملیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس تم میری بن جاؤ تو سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سن کے میرا وجود لرزنے لگا، کیونکہ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، 5 بہنوں کا سہارا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو اس کی ساری فیملی تباہ ہو جائے گی اور میں ہی اس کی ذمہ دار ٹھہروں گی۔ میری حالت بالکل دھوبی کے کتے جیسی ہو گئی، نہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہ سکتی تھی، نہ التمش سے جان چھڑا سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے بچوں کے سامنے مطمئن ماں بن سکتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چیخ چیخ کے بتا دوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی اور باہر سے ایک عام عورت کی طرح سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے التمش سے سارے رشتے توڑ دیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی اپنی زندگی میں اس کا نام بھی نہیں لاؤں گی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم صرف میرے کلائنٹ تھے اور ہماری ڈیل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ ایسا انسان نہیں تھا جو پیچھے ہٹ جائے۔ اس کی نظروں میں عورت ایک کھلونا تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ہر صورت اپنی آنا پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس ایک ہی سہارا تھا کہ اسے میرے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ یہی بات میرے دل کو کچھ حد تک سکون دیتی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ واقعی چاہے تو میرے گھر کا پتہ لگانا کون سا مشکل تھا۔ میں دن رات خوف میں جینے لگی۔ دروازہ بجتا تو میرا دل اچھل کے حلق میں آ جاتا، فون بجتا تو ہاتھ کانپنے لگتے۔ ہر لمحہ مجھے یہی لگتا کہ بس اب سب راز کھلنے والے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ تصویریں بھی بنائی تھیں اور وہ تصویریں ہی میرے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئیں۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کہیں وہ یہ تصویریں میرے شوہر کو نہ بھیج دے۔ میرا شوہر جو سیدھا سادھا انسان تھا، اس کے سامنے اگر یہ سب کچھ آ جاتا تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتا اور نہ ہی اپنی عزت کے دائرے میں یہ بات برداشت کر پاتا۔ میں نے اللہ کے آگے سجدوں میں گر کے معافی مانگنی شروع کر دی۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں روتی رہی اور اپنے بچوں کے صدقے اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس گناہ سے نجات مل جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ کرنا شروع کیا، ہر وقت اس کی خدمت میں لگ گئی تاکہ شاید میرے گناہ کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کا مداوع ممکن نہیں۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف خوف اور دوسری طرف پچھتاوا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا کہ اچانک کوئی طوفان نہ ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت نے میرا ساتھ دیا اور کچھ ایسا نہ ہوا۔ پھر ایک دن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ التمش کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین تھی اور مجھ سے زیادہ نازک اندام تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھوں سے پہاڑ ہٹ گیا ہو، جیسے وہ خطرہ جو ہر وقت میرے سر پہ منڈلا رہا تھا اچانک ٹل گیا ہو۔ میں نے سکون کی سانس لی اور دل ہی دل میں کہا کہ شکر ہے میں نے اپنے شوہر اور بچوں کو اس انسان کی خاطر نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتی تو آج وہ مجھے بھی چھوڑ چکا ہوتا، کیونکہ وہ ایسا انسان ہی تھا۔ لیکن میرے دل میں جو پچھتاوا بیٹھ گیا وہ ایسا تھا جس نے میری روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا کم سے کم بے وفا نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، مگر اس نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ اور میں کیا تھی؟ ایک بے وفا عورت جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی۔ میرے دل میں یہ احساس اتنا گہرا اتر گیا کہ میں خود کو طوائف سے بھی بدتر سمجھنے لگی۔ طوائف تو مجبوری میں ایسا کرتی ہے، لیکن میں نے تو اپنی مرضی سے یہ سب کیا۔ میں نے وہ پیسے دیکھے جو اس نے مجھے دیے، اور ان پیسوں کو دیکھ کے بھی مجھے نفرت آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ نوٹ نہیں بلکہ میرے منہ پہ تماچے ہیں۔ یہ میرے ضمیر کو کچوکے لگاتے اور مجھے احساس دلاتے کہ میں کس قدر گر چکی ہوں۔ اسی احساس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میرا اعتماد ختم ہو گیا، میری خود ہی مٹ گئی اور میں احساس سے کمتری کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔
اس ٹینشن اور مسلسل رونے دھونے نے میرے جسم کو بھی بیمار کر دیا۔ مجھے پیٹ کی ایسی بیماری نے گھیر لیا جو ساری زندگی میرے ساتھ چلنے والی تھی، اور اس بیماری نے مجھے روز یاد دلایا کہ یہ سب میری اپنی غلطیوں کی سزا ہے۔ میرا شوہر اپنی پرانی روش پہ ہی رہا۔ اس کا رویہ زیادہ نہیں بدلا، لیکن میں بدل گئی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ شوہر جیسا بھی ہو، اگر بے وفا نہیں تو وہ سب سے بڑا سہارا ہے، اور میں خود ایک بے وفا عورت تھی۔ یہی سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی چلتی رہی، لیکن میرے دل میں وہ زخم ہمیشہ تازہ رہے۔ میں نے دنیا کو ہنس کے دکھایا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی۔ میں یہ سوچ کے ہر رات روتی کہ اگر اللہ نے مجھے ڈھیل دی تو شاید مجھے توبہ کا موقع ملا، مگر میں اپنی نادانیوں سے نہ صرف اپنی زندگی تباہ کر سکتی تھی بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی برباد کر سکتی تھی۔ آج میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری قسمت پھر بھی اچھی تھی، کیونکہ جو طوفان میرے اوپر ٹوٹ سکتا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا، نہیں تو میرا انجام اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ لیکن جو پچھتاوا میرے دل میں بیٹھ گیا وہ ایسا ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک میرا ساتھ رہے گا، اور مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ غلطی کا ایک لمحہ ساری زندگی کا عذاب بن سکتا ہے۔